अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी की हदीस नंबर 7 पर हमने उसकी सनदों पर बात की है। इस मुबारक हदीस से अहम मुहद्दिसीन ने बहुत ज़्यादा मसाइल इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला मुहद्दिसीन से राज़ी हो जाए। पहले हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के फ़िक़ा जो अबवाब की शक्ल में मौजूद है उस पर हम कुछ तबसरा करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने इस हदीस के जब पहली दफ़ा लाए हैं तो पहली दफ़ा इस पर कोई बाब कायम नहीं किया, बल्कि जो वही कैसे शुरू हुई उसके तहत इस हदीस को जिक्र किया है। और इसी हदीस को जब 2978 नंबर पर लाए हैं तो वहां बाब कायम किया है, बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, कि मेरी मदद की गई है रूब के साथ 1 महीने की मसाफत से। क्या मतलब, अभी काफिर हमसे 1 महीना दूर होता है, 1 महीना का सफर बाकी होता है, पहले ही अल्लाह ताला उसके दिलो दिमाग में हमारा रोब बिठा देता है। ये बाब कायम किया है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 7196 नंबर हदीस पर बाब कायम किया है, बाबू तर्जमतुल हुक्काम व हल यजूज़ु तर्जमान वाहिद, के हुक्काम के तर्जमे का बयान। क्या मतलब, बादशाह के सामने दूसरी जुबान को कन्वर्ट करके पेश करना है, तर्जमान से कहते हैं ना, उसका बयान। बादशाह की जुबान इंग्लिश है, मिसाल के तौर पे मेरी जुबान उर्दू है, मैं उर्दू में बात करूं और बादशाह को बात पहुंचाने के लिए दरमियान में तर्जमान हो जो मेरी बात को कन्वर्ट करके इंग्लिश में समझाए, वो इंग्लिश भी जानता हो और उर्दू भी जानता हो। आगे इमाम बुखारी से फरमाते हैं, वहल यजूज़ु तर्जमान वाहिद, क्या एक तर्जमान काफी है, दोनों के माबैन एक तर्जमान काफी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक तर्जमान के सबूत में 2 दलाल नकल किए हैं, 2 हदीसें नकल की हैं। एक यही हदीस, हदीस हिरकला, और एक दूसरी हदीस। अल्लाह अकबर। इस बाब के तहत इन दोनों हदीसों के दरमियान में इमाम बुखारी ने लिखा है, काला बाज़ुन्नास ला बुद्दा लिल हाकिम मिन मुतरजिमैन, कि जरूरी है बादशाह के लिए, हाकिम के लिए 2 मुतरजमीन का होना। बाज़ुन्नास से क्या मुराद है, बाज़ुन्नास से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में लफ्ज़ बाज़ुन्नास लाकर बाज़ फिरके बादला का रद्द करते हैं। अक्सर मुराद अहनाफ हैं, अक्सर मुराद अहनाफ हैं। ये रद्द करने का बहुत अहम तरीका है कि मुखालिफ का नाम ना लें, नाम लिए बगैर रद्द कर दें। ये रद्द का बहुत अच्छा तरीका है। इस पर मुस्तकिल किताबें भी हैं, काला बाज़ुन्नास पर हमारे मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, अल्लाह उन पे रहम नाज़िल फरमाए। बहरहाल जो भी कहे कि 2 मुतरजिम होने चाहिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी मुबारक हदीस पर बाब कायम करके उनका रद्द किया है और 2 हदीसें लाए हैं कि 2 तर्जमान नहीं, एक ही मसनून है, एक ही तर्जमान काफी है, 2 जरूरी नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को 4533 में लाए हैं, वहां बाब कायम किया है, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। यही
جو اس ہرقل کی طرف خط بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خط میں آپ نے یہی آیت کریمہ لکھی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کو باب میں لکھ دیا، سبحان اللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا بواب قائم کرنے کا منہج ہے کہ وہ آیات کریمہ کو بھی باب میں شامل فرما دیتے ہیں، جیسے یہاں ہے، اور بھی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث پر، حدیث نمبر 5980 پر باب قائم کرتے ہیں، باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج، صلہ رحم کے حوالہ سے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3174 پر یہ حدیث لائے ہیں اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب فضل الوفاء بالعہد، عہد پورا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ وعدہ جو بندہ کر لے، عہد کر لے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس 2-4 ٹکوں کی خاطر، 1,00,000-2,00,000 کی خاطر لکھے ہوئے معاہدے ختم کر دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ مثلا آپ کا حمزہ صاحب کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، کلاس فیلو حمزہ کے ساتھ، تو آپ کو کسی نے لین دین آپ نے کر لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ کو کسی نے کہا بھی 50,000 میں زیادہ دیتا ہوں، آپ وہ اپنا وعدہ توڑ دیں گے، عہد توڑ دیں گے کہ قائم رکھیں گے؟ تو بھائی 50,000 نہیں، 50 ارب ملین ڈالر بھی کوئی دے، ہم کہتے ہیں جو ہم نے بات کر لی ہے، عہد وعدہ کر لیا ہے، اس کو پورا کرنا فرض ہے، اس کو ہم نہیں توڑیں گے۔ آئی سمجھ؟ یہ تو منافق کی نشانی ہے، اسلام ہمیں ایسی دعوت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں ایفاء عہد کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن میں، اپنے عہد پورا کیا کرو۔ ایسا سمجھ؟ وعدے بودے عہد جو بندہ کر لے، لکھ لکھا کر لے، پکی بات ہو جائے، پھر مشرق سے مغرب، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان اپنا کیا ہوا عہد سے پھرے نہیں۔ لیکن افسوس ہے، علماء بھی، غیر علماء بھی اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ 1 منٹ کے اندر کوئی منافق، کوئی حاسد غلط بات پہنچا دے، یا 2-4 ہزار کا، لاکھ کا نفع دینے کی بات کر لے، تو فوراً عہد تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، اس کی تردید کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو 2804 میں لائے ہیں، اور وہاں باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 52 اس پر قائم کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری اس حدیث کو 2941 پر لائے ہیں، باب دعاء النبی الی الاسلام والنبوہ، اسلام اور نبوت کی طرف نبی علیہ السلام کا پکارنا، دعوت دینا۔ وَأَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ بعض کا اللہ کے علاوہ دوست نہ بنایا جائے، ارباب نہ بنایا جائے، رب نہ بنایا جائے۔ رب کون ہے؟ صرف ایک اللہ تعالی ہے، ایسا سمجھے۔ ارباب کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر کتابوں میں۔ اچھا جی، یہ چند ابواب تھے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں صحیح بخاری میں۔ یہی حدیث صحیح بخاری 7541 میں لائے ہیں، وہاں باب قائم کیا ہے، باب ما یجوز من تفسیر التوراۃ وغیرها من کتب اللہ بالعربیہ وغیرها، یعنی ایک زبان، ایک کتاب کی تفسیر بیان کرنا،
تفسیر بیان کرنا، وہ کتاب کسی اور زبان میں ہے اس کی دوسری زبان میں تفسیر بیان کرنا، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری زبان میں تفسیر بیان کرنا، اس کے بھی جواز پر باب قائم کیا ہے۔ یہ ہے استنباط، یہ ہے فقہ، ایسا سمجھے۔ خلق و فعل العباد حدیث نمبر 1109 میں لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے، باب کیف یکتب الی اہل الکتاب، جب کوئی خط لکھنا ہے، لیٹر لکھنا ہے اہل کتاب کی طرف تو کیسے لکھنا ہے۔ اس حدیث کے شروع میں ہے من محمد ابن عبداللہ الہ ہرقل الہ السلام علی من اتبع الہدی، کافر کو جب خط لکھنا ہے تو السلام علیکم نہیں لکھنا، کیونکہ کافر کو غیر مسلم کو سلام کہنے میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا ہے، السلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم کے بہت زیادہ مسائل ہیں، فقہ حنفی میں السلام علیکم کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے، ایک نہیں بہت زیادہ مسائل میں غلط شعر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ الاصولی عبدالولی خان، مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ مرید کے میں ہوتے ہیں، بہت پختہ ماہر، علوم نحو علوم گرامر وغیرہ میں بڑے ماہر ہیں، بڑے پختہ ہیں، اللہ شیخ کو سلامت رکھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے السلام علیکم کے احکام و مسائل پر، وہ کتاب پڑھنے والی ہے، اس کے تمام مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ اور پھر آخر میں جو فقہ حنفی میں السلام علیکم کے ساتھ مذاق کیے گئے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو السلام علیکم نہیں کہنا، جماعت ہو رہی ہے تو السلام علیکم نہیں کہنا، مسجد میں السلام علیکم نہیں کہنا، اس طرح کے یہ مسائل میں ہے نا فقہ حنفی میں غلط مسئلے قرآن و حدیث کے خلاف لکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی شیخ صاحب نے وہاں مفصل رد کیا ہے، وہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اچھا، امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13 میں باب قائم کرتے ہیں اسی حدیث پر، الکتاب الی المشرکین، بیٹو مشرکین کی طرف خط لکھنا جائز ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں طریقہ کار کیا ہو کہ السلام علی من اتبع الہدی، خط لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے، مثلا میں محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی الى مزمل احمد، اس طرح، ٹھیک ہے نا، اس طرح لکھا جائے، آگے پھر باقی باتیں لکھی جائیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے اسی حدیث پر، حدیث نمبر 5136 ہے، باب کیف یکتب الی الذمی، ذمی کافر کی طرف خط کس طرح لکھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کی طرف خط لکھا تھا، ہرقل ذمی نہیں تھے، وہ حربی کافر تھے، تو ذمی کافر ہو یا حربی کافر ہو، ان دونوں کی طرف خط لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خط لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، السلام علی من اتبع الہدی، ذمی کو بھی سلام نہیں مکمل بلا سکتے اور حربی کو بھی مکمل سلام السلام علیکم میں پہلا نہیں کر سکتے، اگر وہ ہمیں سلام بلائے تو ہم کیا کہیں گے، وعلیکم بس، وعلیکم بس۔ امام ترمذی نے اس پر باب قائم کیا ہے، سنن ترمذی 2717 حدیث نمبر، باب ما جاء کیف یکتب الی اہل شرک، شرک والوں کی طرف کیسے لکھا جائے۔ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر ہے، ایسا شرک جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جتنے بھی کفار ہیں وہ اہل شرک ہیں، وہ اہل شرک ہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی قبر پر جھک رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے شرک کی مختلف قسمیں ہیں، ان کے شرک کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ شرک اصغر ہے اور کوئی شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر سے مراد کیا ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خروج، تو ان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے مسائل کا، ان پڑھ لوگ ہیں،
دیہاتوں میں جو ہم نے دیکھا تو ان کے غیر اللہ کو جب یہ منت مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کی قسمیں ہیں. شرک دونا شرک بھی ہے, چھوٹا شرک اور بڑا شرک. یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں اہل شرک سے مراد ہے کافر لوگ. کہ بھائی ان پر فتوے لگانا, ہم اس کی تردید کرتے ہیں. فتنہ تکفیر بہت خطرناک فتنہ ہے. حکمرانوں کو کافر, فلاں کو کافر, فلاں کو کافر, یہ اس کی تردید کرنی چاہیے. یہ خوارج کا ذہن تھا, خارجی لوگوں کا. ہم حکمران کو نصیحت کے قائل ہیں, نصیحت کرنی چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ان پر خروج اور بغاوت کا علم بلند کرنا جائزہ نہیں ہے. اس پر ہم نے جتنی بھی کتابیں شائع کی ہیں عقیدے کے, الحمدللہ ہر کتاب ہماری بول بول کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے. اس میں ہم نے ائمہ محدثین کے اقوال, قرآن و حدیث کے دلائل نقل کر دیے ہیں کہ فتنہ خوارج, داعش فتنہ انتہائی خطرناک فتنے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بیٹو, امام سعید بن منصور اپنے سنن سعید بن منصور جلد نمبر 2 صفحہ 223 میں لکھتے ہیں, باب رسائل النبی و دعواتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کا بیان اور آپ کی دعوت کا بیان. اور میرے بیٹو, آپ کسی تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اسلام کی حقانیت کا, زبان سے پہنچائیں, اس کے پاس چل کر جائیں, اپنا لیکچر ریکارڈ کر کے اس کو شیئر کریں. اگر یہ وسائل سہولیات نہیں ہیں, اس کو لکھ کر اس کے گھر لیٹر پہنچائیں, اس کو دعوت دیں. اور خط کی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خط لکھے کفار کی طرف, صحابہ کرام نے خطوط لکھے, ائمہ محدثین نے خطوط لکھے. یعنی خطوط ایک زبردست لمبا چوڑا انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتا ہے خطوط کے نام سے. نبی علیہ السلام کے خطوط, صحابہ کے ایک دوسرے کے خطوط, ہے نا, حکمرانوں کے, خلفائے راشدین کے خطوط, ائمہ محدثین کے خطوط, وہ ایک لمبا چوڑا ڈاٹا کتب حدیث میں, کتب جرح و تعدیل میں موجود ہے. اس پر کام فی الحال نہیں ہوا, اس پر بھی کام ہونا چاہیے. کوئی نوجوان کھڑا ہو وہ صرف خطوط کا احاطہ کرے. محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ, مورخ اہل حدیث, اس وقت ہم پڑھا کرتے تھے, ان کا مسلسل یہ سلسلہ رسالوں میں الاعتصام وغیرہ میں آ رہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے جو خطوط محمد بن قاسم کو لکھے تھے وہ مسلسل قسط وار وہ رسالوں میں ہم اس وقت پڑھتے تھے. زمانہ طالب علمی میں یہ رسائل کو پڑھنا چاہیے, رسائل کو پڑھنا چاہیے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آخری بات آج کی, امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ والے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 528 میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں, حمل المصحف الى دار الکفر مکروہ, کہ مصحف کو, قرآن کریم کو دار الکفر کی طرف لے کر جانا یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کما جاء فی کتاب الحدیث ولو کاتب الیہم کتابا فیہ آیت من القرآن فلا باس. لیکن اگر خط لکھا ہے کسی کافر کو, ہے نا, کافر کو خط لکھا ہے کفر کے ملک میں, اور اس خط کے اندر ایک آیت کریمہ لکھ دی ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت لکھ کر بھیجا ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کافر قرآن کریم کی ایک آدھی آیت کو پڑھ سکتا ہے, وہ ناپاک ہو, جنبی ہو, جیسے مرضی ہو. ایسے نا کافر ہوتا ہے ناپاک ہے, اس کو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرجہ نہیں ہے. اس طرح آیت لکھ کر بھیجنے کا مقصود کیا ہے؟ بھیجنے کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے. کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل قل یا اہل الکتاب, نبی علیہ السلام نے ہرقل کو آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی تھی. میرے عزیزو,
इसी के साथ आज के सही बुखारी के हदीस नंबर 7 पर हमारी फिकुल मुहद्दिसीन मुकम्मल हुई। इसमें बड़े ज्यादा मसाइल हमें समझ लगे हैं। इस पर तो मुसलसल के महीने इस हदीस की शरह पर बात हो सकती है। अल्लाह ताला मुहद्दिसीन पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था, दावत दी थी हिरकल को, हम भी इस सुन्नत मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हमें भी अहले कुफार की तरफ खत लिखने चाहिए, उनको इस्लाम की दावत देनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हैं, माशाल्लाह काफी ज्यादा हैं, हिंदू वगैरह, सिख वगैरह और ईसाई हमारे ईसाई वगैरह मौजूद हैं, तो उनको खतूत लिखने चाहिए कि भाई या मुसलमान हो जाएं, अदब एहतराम के साथ, दलाल के साथ। तो हम अपने इस लेक्चर के आखिर में, हदीस मुबारक के आखिर में, हम भी तमाम उम्मते, तमाम दुनिया के गैर मुस्लिम भाइयों से ये अपील करते हैं कि हजरात आ जाएं इस्लाम की तरफ, मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, इंशाअल्लाह अजीज। इस्लाम की मौजूदगी में और किसी की दावत को तस्लीम करना ये गलत है, ये गलत है। तौरात इंजील भी बरी पड़ी है इस मसला में। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, उन पर ईमान ले आओ, आए, आपको हमसे अखुवत मिलेगी, भाईचारा मिलेगा, हम और आप एक होंगे अल्लाह की तौफीक से। इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दीन है। हम अपने तमाम दुनिया में रहने वाले गैर मुस्लिमों को इस्लाम लाने की दावत देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इस्लाम को आम करने के लिए चुन ले और गैर मुसलमानों तक प्यार, मोहब्बत, दनाई, दलाल से भरपूर इल्म हिकमत, किताबत के जरिए, किताबें लिखने के जरिए, लेक्चरों के जरिए, उन भाइयों से मुनाजरों के जरिए प्यार मोहब्बत के माहौल में हमें भी दावत को आम करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।